आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के तमाम मराहिल तो मुकम्मल हो गए, लेकिन इन मराहिल के मुकम्मल होने के बाद जो एक मसला सामने आ रहा है वो अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से है। वो चाहे किसी सूबे की बात कर लें, लेकिन बिलखुसूस अगर हम बात करें सूबे सिंध की और फिर कराची शहर के हवाले से, जो कि पूरे मुल्क का 80% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, तो यहां भी बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो इख्तियारात देने का मामला है वो भी ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। किसी भी मुल्क के अंदर बल्दियाती जो नुमाइंदे होते हैं अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशा रहते हैं, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल हो गई जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बारहा सिंध हुकूमत को एहतजाज की शक्ल में असेंबली के अंदर और जो हुकूमत तरामीम पे तरामीम लेकर आ रही है और मेयर के इंतखाब और फिर उसके इख्तियारात में जो कटौती जो कमी की जा रही है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जब कराची जैसे शहर के मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे तो वो अपनी कारकर्दगी अवाम तक कैसे पहुंचाएगा। इसके साथ साथ अगर हम साइंस सरकार की बात करें, वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह साहब ये कहते हैं कि जिस कानून के तहत इंतखाबात हुए उसी कानून के तहत इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हमने इंतखाबात में अपनी शिकस्त कबूल की, अब इतनी जल्दी क्या है एमक्यूएम को कि वो मेयर के इंतखाब या मेयर के इख्तियारात के हवाले से शोर मचा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया आपका वसीम भाई कि आपने वक्त निकाला। सिंध हुकूमत की तरफ से जो मेयर के इख्तियारात के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि हो रही है, इख्तियारात कम वो करते चले जा रहे हैं। आपकी तरफ से भी असेंबली के अंदर इसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। क्या वजह है कि ये हर रोज हम देखते हैं कि कोई नई तरमीम आ जाती है और कोई एक इख्तियार कम हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, होना तो ये चाहिए था कि जब 5 दिसंबर को इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो पूरा हो चुका था और सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि 5 दिसंबर के बाद ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स निकाले जाते, ना उसके बजट को इस्तेमाल किया जाता लोकल गवर्नमेंट। ठीक, ये जो कुछ भी हो रहा है वो टोटल इलीगल हो रहा है। मगर आप ये कह रहे हैं कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस के बल्दियाती इंतखाब के मुकम्मल होने के बाद जो भी फंड रिलीज या जो भी इकदाम सिंध हुकूमत उठा रही है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है? गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी इनका काम था। इनको सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसकी भी वायलेशन है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि इलेक्शन मुनक्कद करवाए जाएं लोकल गवर्नमेंट के, और उनको आर्टिकल 148 और 140A की रूल से पावर जो है वो ट्रांसफर किया जाए। ठीक, तो आज तक वो इलेक्शन के बाद पावर्स तो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, बल्कि मजीद तो और लिए जा रहे हैं जो बचे कुछ इसमें जिस तरह से वज़ीर इत्तलाआत निसार खोड़ो साहब कहते हैं, वो बलूचिस्तान का वो रेफरेंस देते हैं कि जनाब वहाँ 1.5 साल बाद मिले। KPK की बात करते हैं कि वहाँ 3 माह बाद या 4 माह बाद मिले। तो अभी इतनी जल्दी क्या है उनके? तो जल्दी मुझे नहीं है, जल्दी अवाम का मैंडेट है ये। अगर आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हो और नारे लगाते फिरते हो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और फिर पासदार बनते हो जमहूरियत के, तो उसको प्रैक्टिकली इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करके भी दिखाएं अवाम को। आप जमहूरी जमात तो कहलवाते हो अपने आप को, मगर जो जमहूरियत की नर्सरी है उसका गला घोट रहे हो आप लोकल गवर्नमेंट। आइए भाई, क्यों? मेरा सवाल ये है कि क्यों ये डिले क्यों है? इसकी 2 रुख हैं इसके। एक तो करप्ट तरीन जमात है, करप्ट तरीन लोग हैं, बजट को इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसी जमात के आदी भी तो रहे आप। 8 साल हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मगर मैं उसमें तो रिश्वत में तो हिस्सेदार नहीं बना था। मैं तो जमात के साथ कोलिशन पार्टनर बना था, उनकी करप्शन में हिस्सेदार नहीं था मैं। ठीक है, तो एक तो ये वजह होगी कि वो जो पैसा है, वो जो बजट है, उसको मैक्सिमम अपने सामने रखें। लेकिन उस करप्शन को कंट्रोल में कर सकते होंगे ना? किया, प्रोविंशियल नेशनल असेंबली हर जगह किया। तो वो बजट को ही इस्तेमाल करें और अपने लोगों को नवाजें, कमीशन के पैसे खाएं। नंबर 2, फ्यूडल माइंडसेट। ये फ्यूडल माइंडसेट कभी नहीं चाहेगा कि पावर्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक, अवाम तक मुंतकिल हों।
یہ لوگ سینٹرلائزیشن چاہتے ہیں. یہ تو زبردستی کیا نام ہے سپریم کورٹ کے کہنے پہ دھمکانے پہ یہ الیکشن کرائے ہیں, ورنہ تو یہ زندگی بھر نہ کرائیں. تو تمام جگہوں پہ یہ حال ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد فی الحال تو ہم یہ ان کی بات کر رہے ہیں سائی سرکار کی, تو یہ الیکشن نہیں کرواتے, سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کروائے انہوں نے. اور جیسے کہ میں نے کہا مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں یہ والا کہ پاورز نیچے تک جائیں. یہ چاہتے ہیں پاور وہی اپنی اوتاد جیسے چلائی جاتی ہے ویسے پورے سندھ کو چلائیں, اور چلا رہے ہیں. پورے سندھ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے. آج ان کی کوشش ہے کہ کراچی کو بھی تباہ و برباد کر دیں, جو کہ کر رہے ہیں, تقریباً کر چکے ہیں. لاڑکانہ کی شکل پیش کر رہا ہے آج کراچی. جو لاڑکانہ میں انہوں نے حال کیا ہے, 4 دفعہ پرائم منسٹر بننے کے بعد لاڑکانہ کا یہ حال ہے کہ کوئی سڑک سلامت نہیں ہے, پانی پینے کا نہیں ہے, پینے کو چھوڑ دیں نہانے کا نہیں ہے. کیا اس کی وجہ میں اگر یہ سمجھوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ کراچی سے میئر ان کا ہوگا, یہ خواب تو ایم نے چکنا چور کر دیا کیونکہ آپ کی اکثریت ہے, آپ یہاں سے جیت گئے, آپ کی طرف سے آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا. کیا یہ اس وجہ سے کہ ان کی جیت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اختیارات میں کمی اور ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ میکسیمم ٹائم گین کر رہے ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں, چاہے وہ عددی اعتبار کا عددی فائدہ اٹھاتے ہوئے پروونشل اسمبلی میں امینڈمنٹس لانے کی بات ہو یا جوڈیشری کا معاملہ ہو. یہ ٹوٹل چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کو ڈیلے کرتے جائیں, میکسیمم بجٹ کو یوٹیلائز کریں. یوٹیلائز بھی کس طرح؟ کرپشن کے شکل میں. یا تو وہ پیسہ لگ رہا ہوتا کراچی شہر میں تو ہم بھی بولتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کراچی شہر میں لگا رہے ہیں. ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. دبئی ڈیولپ ہو رہا ہے, شارجہ, قطر, لندن, یہ پیسہ سارا وہاں شفٹ ہو رہا ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے, اس کا نقصان کیا ہے؟ جس طرح یہ لاڑکانہ کو تباہ کر رہے ہیں, جس طرح یہ میرپور خاص, سکھر, نواب شاہ کو تباہ کر چکے ہیں, جس طرح یہ سانگڑ, دادو کو تباہ کر چکے ہیں, اس طرح یہ کراچی کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. مگر انشاءاللہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے. ہمیں اگر وسائل نہیں بھی دیے گئے, ہمیں اگر فنڈز نہیں بھی دیے گئے, تو ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کے انشاءاللہ سب سے پہلی جو ہم نے اپنی ڈائریکشن لی ہے وہ کلین اینڈ گرین کراچی کے نام سے لی ہے. یہ جو اختیارات کا معاملہ ہے, اب اختیارات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات, اس سے پہلے میرا جو سوال ہے آپ سے کہ ابھی تو یہ نامینیٹڈ میئر ہے, اس کے انتخاب کے حوالے سے کیا الیکشن کمیشن کے پاس آپ گئے, احتجاج الیکشن کمیشن کے سامنے ہوا, کوئی وقت دیا الیکشن کمیشن نے؟ دیکھیں, جہاں ہمیں احتجاج ریکارڈ کرانا تھا ہم نے کرایا. ہم کورٹ میں ہیں, مختلف جو امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ انلیگل ہیں, انکانسٹیٹیوشنل ہیں. ابھی اسٹک ڈاؤن کیا ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ شو آف ہینڈ پہ. یہ کرپشن کے سارے حربے اپنا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. کراچی میں جو الیکشن ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے ہو. تو کس سے خطرہ؟ ہم چاہتے ہیں شو آف ہینڈ کی جو ترمیم لائے, چلے وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے. میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں اس پہ, اس کے بعد آپ دوسرا سوال کیجئے گا پلیز. کہانی یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے امینڈمنٹ یہ لے کے آئے تھے 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کہ الیکشن جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ سے ہونا چاہیے. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے, کاغذ موجود ہے. اس کے بعد ان کو پسند نہیں آیا, پھر انہوں نے پہلے شو آف ہینڈ سے انہوں نے امینڈمنٹ لائے تھے. اس کے بعد ان کو وہ پسند نہیں آیا, پھر یہ سیکرٹ بیلٹنگ پہ گئے, وہ امینڈمنٹ لے کے آئے. پھر ان کو سیکرٹ بیلٹنگ بھی پسند نہیں آئی, پھر سے آج شو آف ہینڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن, جو کہ ہائی کورٹ نے اسٹک ڈاؤن کیا بیکاز وہ وائلیشن ہے آئین کی. اب وہ اپیل پہ گئے اور آئی ایم شیور کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف. تو یہ جو تمام تبدیلی کبھی نہ یہ ڈیلنگ یہ کیوں, یعنی کس سے خطرہ ہے؟ ایک اور بات بتاؤں کیوں ان کو خطرہ انٹیریئر سندھ میں سب سے زیادہ, کراچی کا نہیں ہے. انٹیریئر سندھ میں, کراچی میں 2-3 اضلاع ڈسٹرکٹ ہیں جہاں یہ کرپشن کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو آزاد لوگ ہیں, آزاد جو امیدوار بتا دوں, ہاں میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں. جو آزاد الیکشن لڑے تھے, جو لوگ آزاد ٹکٹس پہ الیکشن لڑے ہیں, ان کے پاس کچھ سیٹس آ گئی ہیں, وہ جیتے ہیں. تو یہ ان کو دھونس دھمکی سے دھمکا کے, پولیس فورس استعمال کر کے, جو ان کا پریکٹس رہی ہے ماضی کی سیاست, ان کی پولیس سے ہی ہوتی ہے, پولیس کے ذریعے اپنی سیاست کرتے ہیں, دھونس دھمکی یا کرپشن, پیسے دینا. تو بہت سارے آزاد امیدوار ہمارے پاس آئے کہ ہمیں یہ دھمکا رہے ہیں,
کہ ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے, آپ کے بھائی کو, فیملیز کو تنگ کریں گے, انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, ہمارا ساتھ دے. تو وہ مجبوراً ان کو وعدے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ دیتے ہیں, مگر یہ امینڈمنٹ اس لیے لا رہے ہیں کہ یہ یقین نہیں ہے ان کو ان آزاد امیدواروں پہ, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ آزاد امیدواروں سے کوئی ڈیل بنا رہے ہیں یہ, جو کہ وہ نہیں چاہتے آزاد, یہ دھونس دھمکی سے. آج آزاد امیدوار ریلیکسڈ ہیں کیونکہ ہائی کورٹ نے وہ اسٹرک ڈاؤن کی ہے ان کی جو امینڈمنٹ ہے. تو ایک اور چیز میں بتاؤں بس, کہ عوام کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں, یہ سندھ میں تو ووٹنگ بائی ہینڈز کرانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, شو آف ہینڈز کہ ہاتھ کھڑا کر کے ووٹنگ ہو. یہی پیپلز پارٹی لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ گئی ہوئی ہے. وہاں پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں پنجاب ہائی کورٹ کا. چلے یہ تو آپ نے ہسٹری بتا دی. یہ ان کے فیسز ہیں. یہ کالا باغ ڈیم لاہور میں تو بولتے ہیں بننا چاہیے, اور سندھ میں بولتے ہیں نہیں بننا چاہیے. یہ ان کی سیاست ہے. آپ نے ایک بات رہ گئی, آپ نے 3 جو اضلاع تھے آپ نے کہا وہاں پہ, وہ کون سے اضلاع, ذرا نام لے دیں, میں پھر ایک بریک لیتا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ میں اور ساؤتھ میں اور ملیر میں یہ دھونس دھمکیوں سے اپنے پیسے کا جو انہوں نے کما کے رکھا ہوا ہے اس کا استعمال کر کے یہ لوگوں کو خریدیں. مگر ایسا نہیں ہے, کراچی کے لوگ باشعور ہیں, چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہوں. مجھے پیپلز پارٹی کے چیئرمین وائس چیئرمین کا فون آیا ہے انٹیریئر سندھ سے, مختلف اضلاع سے, مبارکباد کا, کہ آپ کی محنت رنگ لے کے آ گئی, اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی جب پاورز نہیں دے رہی ہے تو ہمیں بھی نہیں ملیں گے پاور, وہ انہی کینڈیڈیٹس ہیں. چلے فائنانس کے حوالے سے تو آپ نے کیا نہیں ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کمرشل بریک دیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, اس مسئلے سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر صاحب سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وسیم بھائی, بریک پر جانے سے پہلے تو جو باتیں تھیں وہ تو ہم نے آپ سے پوچھنی, آپ نے بتایا کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کیوں ہیں, فائنانس کے حوالے سے بات کر لی. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے آپ نے جو احتجاج کیا, کیونکہ یقینی طور پر ابھی تو آپ نامزد ہیں نا, یہ اس کا کوئی ابھی تک انتخاب نہیں ہوا, کوئی چیز نہیں ہوئی, الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی آپ کو جواب ملا اس کے بعد, کب تک کوئی ٹینیور, کوئی ٹائم پیریڈ؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم نے سوچا تھا شاید الیکشن کمیشن آزاد ہے, مگر ان کی جو وہ پروسیجر انہوں نے جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے آفٹر دا آرڈر فرام سپریم کورٹ, وہ بہت سلو ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ایسے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے تابع آ گئے ہو, آپ ان کے آرڈرز لے رہے ہو. الیکشن کمیشن او یس, آزاد نہیں ہو آپ, نظر آ رہا ہے, عوام کہتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, تو ہونا نہیں چاہیے. آفٹر دا سپریم کورٹ آرڈر الیکشن کمیشن کو تو فوراً ایز پر دا کانسٹیٹیوشن ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, شیڈیول اناؤنس کرنا چاہیے. شیڈیول اناؤنس نہیں کر رہے اگر ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو ابائڈ نہیں کر رہی, تو پھر توہین عدالت بالکل ہے, بالکل ہے. کورٹ کو آپ کی توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا ہائی کورٹ سے کہ اس ایشو کو دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیلیئنگ ٹیکٹس کر رہی ہے, ناٹ اوپنلی, مگر جب کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو میرے جو شکوک ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف تو ہیں ہی ہیں. جو ادارہ اس کو امپلیمنٹ جس کو کرنا ہے وہ خود سلو ہوا ہے کہ اس کو جب شیڈول اناؤنس کرنا ہے تو اس میں ڈیلے. وائی؟ آپ نے تو الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی اس چیز کو متنازع نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کے جو اینکرز ہیں, آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, لکھا جا رہا ہے اخباروں میں, لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز دیکھ لیں آپ, ایڈیٹوریلز دیکھ لیں. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کرپٹ حکومت کے کہنے پہ ہر چیز کو جان کے ڈیلے کر رہے ہیں. مختلف یہ ہو جائے, میں انتخاب ہو جائے, میئر آپ بن جاتے ہیں کراچی کے, اختیارات کے بغیر کیا کریں گے؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں آپ کو اور عوام کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے, اس میں جو یہ امینڈمنٹ لا رہی تھی پیپلز پارٹی, کیونکہ ان کے نمبر زیادہ تھے, اس وقت یہ جب ایکٹ بن رہا تھا تو ایم کیو ایم مخالفت کر رہی تھی, اور اس وقت پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی
ان کے فیور میں تھی اور ہم نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات بھی کی کہ یہ کالا قانون بنا رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن میجورٹی تو ہے نا. سنیں, میں وہی بول رہا ہوں, میں مزے کی بات تو سن لیں اس کی آپ, کہ اس وقت اس کالے قانون کی حمایت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کر رہی تھی. جب بن گیا اس کے بعد الیکشن ہو گئے, اور اب جب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے الیکٹڈ لوگوں نے دیکھا کہ پاور تو مل ہی نہیں رہے, کیونکہ ان کے بھی لوگ آئے ہیں یو سی میں, اب انہوں نے دیکھا پاور تو ہے ہی نہیں, تو ہم سے پھر انہوں نے بات کی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے پاورز کے لیے. اب جماعت اسلامی پی ٹی آئی معاملے پہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم کی سپورٹیو ہے, بالکل ہے, ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. جماعت اسلامی سپورٹ دونوں خلافات تو بہت ہیں ویسے دونوں وہ اپنی جگہ. میں خود میں اوتھ لینے کے بعد میں نے میڈیا میں کہا ہے کہ میں جاؤں گا, جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا, پی ٹی آئی کے پاس بھی جاؤں گا. اس وقت معاملہ کراچی کا ہے, ٹھیک ہے, کراچی میں ہم رہتے ہیں, میں میئر بنوں گا تو کراچی کا بنوں گا. میئر جماعت اسلامی کی طرف سے بھی آیا عبدالستار افغانی صاحب کے حوالے سے معاملات کے اوپر, لیکن جماعت اسلامی اس چیز کے اوپر تو کافی کریٹک رہی ہے ایم کیو ایم کے. کوئی بات نہیں, سیاست سے بالا تر ہو کے ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, عوام کے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, وہ بھی کراچی میں ہی الیکشن لڑے تھے, تو ان کو ساتھ لوں گا اور وہ راضی ہیں اس بات پہ, وہ تیار ہیں, وہ میرا ساتھ دیں گے. جس طرح سے قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے تعلیم, صحت, پولیس, یہ ساری چیزیں اس کو دے دیں تو حکومت کیا گھر چلی جائے. دیکھیں, اگر تو یہ حکومت کو ایک انڈسٹری بنائے بیٹھے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اگر پیسے بنانے کی مشین بنائے بیٹھے ہیں اور ان کے گھر کے چولہے رشوت سے ہی چلتے ہیں تو پھر تو قائم علی شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, پھر تو ان کو رہنا چاہیے تاکہ گھر کا چولہا بجھ جائے گا ان کا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ سیاست عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل, پھر تو یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اختیارات جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق آپ کو الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ, اس تک منتقل کرنے ہیں. اب نہیں کر رہے نا, پابند ہیں, تو ترمیم لا رہے ہیں, میجورٹی ہے نا, وہ تو اسمبلی میں میجورٹی میں تو بل تو پاس کرا رہے ہیں. آپ کے احتجاج سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ اسمبلی کے اندر تو امینڈمنٹ لا رہے ہیں, جیسے لے کے آئے شو آف ہینڈ پہ ہائی کورٹ نے سٹرک ڈاؤن کر دی, اس کی پاسداری رہی آئین کی, تو آئین بالاتر ہے. دیگر جو وائلیشن کر رہے ہیں, جو وائلیشن ہو رہی ہے, اس کا نوٹس کون لے گا پھر؟ ہم لیں گے, ہم کورٹ میں جائیں گے. 140A کی وائلیشن ہے. اگر بلڈنگ کنٹرول سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھ رہی ہے, واٹر بورڈ اپنے پاس رکھ رہی ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنے پاس رکھ رہی ہے, یا جو پلان کر رہی ہے وہ کے ڈی اے کو بھی اپنے پاس لینے کے لیے, تو یہ 140A کی وائلیشن ہے. اس میں تو پر کاٹ دی نا, پھر میئر کے پاس رہا, جبکہ میں پوائنٹ, ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے یا حیران نہیں ہونا چاہیے کہ میئر کے پر کٹ گئے ہیں. ہمیں پریشان یہ ہونا چاہیے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے, جس کو ملا ہے, وہ عوام کا مینڈیٹ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا. ہمیں اس کو اس طرح لینا چاہیے, اور جس عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے کام نہیں ہوں گے. یہی تو میرا سوال ہے. جیسے یہ انٹیریئر سندھ تباہ کر چکی ہے پیپلز پارٹی, اس طرح یہ شہری علاقے بھی تباہ کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں چاہتی کہ سندھ 1 اور 2 بنے یا 2 اور 1 بنے, یہ 1 ہی رکھنا چاہتی ہے سندھ کو. اور وہ کیسے؟ سڑکیں نہیں, گرد و غبار اڑ رہی ہے سارے ڈسٹرکٹ میں, اس طرح کراچی کو بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کی خوشی اسی میں ہے کہ پورا سندھ تباہ ہو. وہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اب جس طریقے سے ٹیکس آکٹرائے ہے, چارج, بہت ساری چیزیں, بہت سارے ایسی کماؤ خود ہیں جو انہوں نے ان کو بھی, وہ بھی ڈی ایم سیز کو دے دی ہے اس چیز کے اندر. تو اختیارات جب نہیں ہوں گے کہ کراچی کے عوام کا تو مینڈیٹ اس نے ووٹ دیا ہے, اپنے اعتماد کا اظہار کیا, وہ تو آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے آگے, کیسے فیس کریں گے؟ ہم عوام کو ساتھ لیں گے. ہم آرٹیکل 140A کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے. ہم اگر وہاں سے بھی ہمیں انشاءاللہ انصاف ملے گا, اگر کچھ ایسا ہوتا تو ہم مینڈیٹ کے پاس جائیں گے, عوام کے پاس جائیں گے, اور آپ کو ساتھ لیں گے. ہم میڈیا کو ساتھ لیں گے, آپ جیسے کہ ہمیں اختیارات دلائیں. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور آپ کو میرے ساتھ نکلنا ہوگا. یہ مینڈیٹ ہم نے ایم کیو ایم کی طرف سے دیکھا کہ جب 5 دسمبر کو ہو رہا تھا, اس وقت ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا کہ یہ علیحدہ صوبے کی تحریک کا آغاز ہے. تو کیا یہ علیحدہ صوبے کی تحریک کی طرف آپ چاہیں؟ دیکھیں, جب میں سیاست میں جانا نہیں چاہ رہا اس وقت, بہت ساری ایسی مثالیں, لیکن میں بلدیاتی سے کوٹ کر رہا ہوں. میں بلدیاتی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ مینڈیٹ نہیں ایکسپٹ کرو گے,
ٹھیک ہے, اور تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, ہم مجبور کریں گے. پروونشل اسمبلی میں ہمارا حق ہے احتجاج کرنا, نیشنل اسمبلی میں ہمارا حق ہے. وہ تو شور شرابے میں آپ بل منظور کرا لیتے ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پریشرائز کریں گے کہ یہ ایک صوبے کی حکومت منمانی کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, مینڈیٹ نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے, جو آئین آپ کو اختیارات دیتا ہے وہ نہیں دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بالکل ہماری آواز سنی جائے گی. میں نا امید نہیں ہوں, کورٹ موجود ہے, میں کورٹ میں جاؤں گا, میں آرٹیکل 140A کو پروٹیکٹ کرواؤں گا. سمجھے آپ, یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ نظر تو آ رہا ہے آپ کو یہ کھیل کھیل رہے ہیں, مگر یہ کھیل ان کی گردن میں آئے گا. ان کے گردن میں پہلے آ چکا ہے. پچھلی بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن پہ فارغ ہوئی تھی, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ فارغ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو 97. تو کیا وفاق آپ کہتے ہیں اس میں وفاق کی بھی مداخلت نہیں, مداخلت نہیں, میں تو اپنے آئین میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات مانگ رہا ہوں. میں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچانا تو نہیں چاہ رہا کسی چیز کو. میں تو احتجاج کا حق رکھتا ہوں, میں عوام کو ساتھ لوں گا جس نے ووٹ ڈالا ہے. میں کراچی کے مخیر حضرات کو ساتھ لوں گا, میرے ساتھ ہیں وہ. میں دوسری جماعتوں کو ساتھ لوں گا, لیکن یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں مجھے, جس پر امن احتجاج کی اس صورتحال کے اندر, اس میں تو یہ بھی آسان نہیں لگتا کہ اگر اس طرح سے صرف پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں تو اس پہ آپ کو اختیار مل جائے. لیکن یہ آپ کو فائنانس مل جائے. یہ تو وقت بتائے گا کہ اس میں اب حکمت عملی کیا ہے پھر ایم کے. یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنا احتجاج. میں آپ کو ساری چیزیں کھول کے تو یہ نہیں بتا سکتا. میں اپنا جو لائے عمل بناؤں گا وہ آپ کے سامنے میں ابھی نہیں رکھ سکتا. میں نے ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہم پرامن احتجاج کریں گے اپنے اختیارات لینے کے لیے, اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تو وہ تحریک صوبے کی طرف یعنی جا سکتی ہے؟ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. عوام کی رائے تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہے. عوام کی رائے آپ نے بتایا کہ دیواروں پہ لکھا ہے, وہ بھی عوام کی رائے. عوام کی اگر عوام سے اس پر آپ کا عوام کی رائے کیا ہے؟ اگر عوام دیکھ رہی ہے کہ شہری آبادیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا کیا سلوک ہے, کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. اپنے تو شہر اجاڑ دیے انہوں نے, اپنے ضلع لاڑکانہ اجاڑ چکے ہیں پیپلز پارٹی والے, تباہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کتے پھر رہے ہیں ساری پارکس میں, زمینوں پہ. لاڑکانہ کا یہ حال ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہ کراچی یا شہری آبادی کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. ایک اور نوٹیفیکیشن بھی آپ کے علم میں ہوگا جو سندھ حکومت کی طرف سے, جس میں وہ کہتے ہیں پارکس اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ فنڈ نہیں ہے ان کے پاس, عوام گود لے لیں. کہ اگر یہ گود لے لیں تو کیا آپ اس طریقہ کار, یہ جو طریقہ رائج کرنا چاہ رہی ہے, کہ اگر حکومت بھی اگر نہ چلے تو کیا وہ بھی گود لے لیں؟ ان کو تو چاہیے کہ یہ سب کچھ تو لوٹ چکے ہیں, اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی اڈاپٹ کر لے, کوئی گود لے لے. تو ان کو چاہیے سی ایم صاحب کو کہ یہ گورنمنٹ بھی کسی کو گود دے دیں, وہ ہم ہی دے دیں. اگر گود دینا ہے پارک کو یا دوسری جگہوں کو, فٹ پاتھوں کو یا راؤنڈ اباؤٹس کو, تو پوری گورنمنٹ ہی ہمیں گود دے دیں. کیا آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھوں ہم جو ان کی کمیشن بنتی ہے وہ ہم کہیں سے اکٹھی کر کے چندہ کر کے دے دیں گے ان کو. ہمیں سندھ نہیں تباہ کرنا, ہمیں سندھ بنانا ہے, ہمیں سندھ ڈیولپ کرنا ہے. یہ سندھ تباہ کر چکے ہیں, تو جو ان کا کمیشن بنتا ہے, جو یہ لیتے رہے ہیں, لے رہے ہیں, وہ ہم عوام سے چندہ کر کے ان کو ایک دفعہ دے دیں گے. سندھ حکومت ہمیں دے دیں, ہم ان کو بنا کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, کراچی سے لے کے کشمور تک, سندھ کے انٹیریئر, سندھ میں انٹیریئر ہمارے پیارے پیارے بچے بچیاں کوڑے کے ڈھیر پہ کھیل رہے ہیں, ننگے پیر پھر رہے ہیں. انہوں نے 4 حکومتوں میں دیا کیا ان کو؟ میرا سندھی بھائی تو بہت مشکل میں آج. آپ انٹیریئر سندھ جا کے دیکھیں, ان کے بچوں کے پاس کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہے, نو گراؤنڈ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پارکس نہیں ہیں. وہاں ان کی جو فیملیز ہیں, مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, بند کمروں میں گرمیوں سردیوں میں گھٹ کے زندگی گزار رہی ہیں. ان کو باہر نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ایک اچھا ماحول دے سکیں, ایک اچھی انوائرمنٹ دے سکیں. اسی چیز کے اوپر ذرا آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا آگے لیں گے, کمرشل بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو آخر اینڈ میں آئیں گے پروگرام کے, تو اس میں آپ سے مزید اسی پر بات کریں گے کہ اب آپ نے لاہ عمل بھی بتا دیا, آپ نے اختیارات کے حوالے سے بتا دیا, عوام کی رائے بھی بتا دی. اس پر مزید آپ سے بات کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز اور آپ کے پلانز کیا ہیں, آپ کون کون سی چیزوں کو امپروو کرنے کے پلان رکھتے ہیں کراچی کے حوالے سے. کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد اسی وقت سے آپ سے مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بس بھائی یہ تو بات ہو گئی ساری, آپ نے ساری چیزیں بتا دی کہ مینڈیٹ چیزیں, اختیارات نہ ہونا, ساری چیزیں. لیکن ان تمام کے باوجود بھی آپ اپنی جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں, تمام چیزیں اختیارات کے حوالے سے.
اوتھ لیتے ہیں ایز اے میئر کراچی کا, کیا پلانز ہیں کراچی کے حوالے سے؟ عوام کی ایکسپیکٹیشنز تو بہت ہیں کراچی کے حوالے سے, کیا ذہن میں آپ کے ہیں کہ کراچی کا کیا نقشہ آپ کے ذہن میں کہ جو عوام کو آپ دیں گے؟ دیکھیں, میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور میں کوئی اباؤٹ 26-28 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو ایشو ہیں وہ ریزالو ہوں عوام کے. میں نے اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کو بھی چلایا ہے, ہوم کو بھی چلایا ہے, لوکل گورنمنٹ کو 2 دفعہ چلایا. ٹھیک, آئی نو دا ایشوز کہ مسائل کیا ہیں اور ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے. میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سوال سے ایک بات ضرور سندھ کی عوام کو کرنا چاہوں گا کہ سندھ کی پڑھی لکھی غیور عوام سے بات کروں گا, ان فیملیز سے بات کروں گا جو مینڈیٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو. سندھ کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, آج بھی دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ کو غلط استعمال کرتی آئی ہے, آج بھی کر رہی ہے. روٹی کپڑا مکان کہاں ہے, یا فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ انٹیریئر سندھ تباہ کر دیا آپ نے. تو یہ ووٹ کا غلط استعمال ہوا نا ان کا. اور بہت ساری جماعتیں ہیں, ان کو دیکھیں, دے آر انوالو ان کرپشن اونلی. آپ ووٹ لے لیں گے, ووٹ اٹھا لیں گے, اگر اختیارات نہیں ہوئے تب تک آپ اپنی چیزیں کر رہے ہیں, اور اس وقت تک جب معاملات ہو جاتے ہیں, میئر آپ بن جاتے ہیں اور آپ ووٹ لے لیتے ہیں, کیا بغیر اختیارات کے, بغیر فائنانس کے, بغیر چیزوں کے, ان تمام چیزوں کے بغیر ووٹ لیں گے؟ ظاہر ہے یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ مجھے جو پروسیجر ہے اس کو پورے کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. اور الیکشن لڑا ہے, چیئرمین بنے ہیں ہم. اب چیئرمین الیکشن لڑتا ہے میئر, ڈپٹی میئر کا, تو اس کے بعد اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو ایک طریقہ ہے, وہ تو لینا ہوگا. چیلنج تو پھر بہت ہوگا اگر آپ کے پاس اگر اختیارات نہیں ہیں. نہیں, وہ تو چیلنج تو ہے ہی ہے. فائنانس نہیں, لیکن اگر کے بغیر اور اختیارات کے بغیر ایک ایسا ہے کہ بالکل یعنی بغیر اختیار کے میئر کیا میئر, وہ اس میئر کی حیثیت کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ 6واں بڑا شہر ہے دنیا کا, اور کراچی کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے مجھے, مینڈیٹ میرے پاس ہے, مجھے فخر ہے. میں اس چیز پر تو ایک فارملٹی ہے, مگر جب ووٹ ڈل جاتا ہے, ووٹ آپ کو نمائندگی ملتی ہے آپ کو, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. الطاف بھائی کی قیادت میں بالکل NPM کو کراچی کا سلاٹ ملا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اوتھ بھی لے لیا, چیزیں بھی ہو گئی, آپ بن گئے, مینڈیٹ آپ کو دیا, لیکن اس کے بعد چیلنج تو ہوگا نا, بہت بڑا چیلنج ہے. ظاہر ہے اس کو فیس کریں گے. کیسے؟ آپ میئر بن گئے, اس کو کیسے چیلنج؟ ہم نے پرائرٹیز کی بنائی ہوئی ہیں, ہم نے اپنا روڈ میپ کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ہم جو کراچی کا انہوں نے ستیاناش کیا ہے, کوڑے کا ڈھیر بنا دیا, ہم صفائی کریں گے. اس کے بعد پانی کے ایشوز ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی انہوں نے بنائی ہے, وہ ان کے پاس ہے, مگر ہمارے پاس طریقہ ہے نا, کیا ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو. ہم نے ماضی میں ہفتہ صفائی منایا تھا کراچی کو صاف کرنے والی NGO میں. وہ کیسے صفائی کریں گے؟ ایک طرف ہمارے پاس مین پاور ہے, ہمارے پاس مین پاور ہے, ہم جھاڑو لے کے سڑک پہ نکل جائیں گے. ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جو آپ اتنا پریشان ہو رہے ہو. میں پوچھ رہا ہوں, وہی میں بتا رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں. کیسے ہوگا, یعنی وہ میرے خیال میں جب کریں گے نا ہم, تو آپ کو ہم اسلام آباد سے بلائیں گے کہ آئے ہم دکھاتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. چلے ہم بہت جلدی کر سکتا ہوں میں, کیونکہ ہم مشینری بھی لیں گے. میں نے آپ کو بتایا مخیر حضرات ہیں ہمارے ساتھ ہیں, عوام ہمارے ساتھ ہے. ہم جھاڑو لے کے کراچی کی عوام نکل جائیں گے تو کراچی کو بالکل ہم آئینے کی طرح صاف کر دیں گے. ایک مخیر حضرات کے نام اگر آپ لینا چاہیں کہ وہ کون کون ہے, تو بہت اچھی بات ہے. یہ پیپلز پارٹی والے, ان پہ بھی FIR کٹوا دیں گے, میں نہیں لینا چاہوں گا. ایک آدھ کا نام لے دیں. میں نہیں لینا چاہوں گا نا, بتا رہا ہوں. اچھا چلے, اپنی پولیس استعمال کریں گے اور ان پہ FIR کٹوا دیں گے. اچھا مجھے پھر یہ بتائیں کہ آپ ان تمام پانی کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, لیکن مسائل ہمارے سامنے ہیں اور کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم وے آؤٹ نکالیں گے انشاءاللہ اس کا. وقت آنے دیں, آفس ہولڈ کرنے دیں, تاکہ پتہ ہو چلے کہ ہمارے جو اختیارات چھوڑے کتنے ہیں انہوں نے, اس کو ہم استعمال کریں. اچھا کتنے بج گئے ویسے؟ میں چلے آپ نے بڑی اچھی بات. نہیں, ہر روز نیا نوٹیفیکیشن آتا ہے بھائی, اختیارات چھوڑ دیے. بتا تو رہا ہوں, ہر دوسرے گھنٹے نیا نوٹیفیکیشن. ابھی ایک نوٹیفیکیشن دیکھتا آ رہا ہوں میں نیچے, مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا ہے وہ کہ KDA جو ہے اس کو بھی یہ سندھ گورنمنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے پاس لینا چاہ رہے ہیں. تو وہاں زمینیں ہیں, زمینوں کے تو پرانے شوقین ہیں سارے پیپلز پارٹی والے, آپ کو پتہ ہی ہے. چلیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر روز نئی ایک چیز نہیں, جب تک میں بیٹھ نہ جاؤں
جب تک آفس ہولڈ نہ کر لوں، جب اچھا، تک چلے آپ کو اب- نہیں کلیئر چلے- کر سکتا کہ کیا اختیارات ہیں. کتنے رہ گئے ہیں؟ چلے جو آخری آپ تک انفارمیشن ہے. KMC لنگڑی لولی انہوں نے چھوڑی ہے تھوڑی سی. فائر بریگیڈ نظر آتا ہے مجھے کہ وہ چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ آگ تو یہ لگاتے ہیں، بجھاتے تو ہے نہیں، اس لیے فائر بریگیڈ رکھی نہیں انہوں نے اپنے کراچی میں پاس. آگ کے بڑے بڑے واقعات بالکل اس ہر شہر میں ہر دیکھے. جگہ خدشات ہوتے ہیں، ہر جگہ تھریٹس ہوتی ہیں، اور حالات آپ کو پورے ملک کے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. ہمیں سب کو الرٹ ہونا چاہیے، اور یہ جو ہیں وہ خواب خرگوش وہ مزے کر رہے ہیں. یہ تو دبئی، لندن، امریکہ. لیکن جتنے گھمبیر مسائل ہیں ٹرانسپورٹیشن کے، سیوریج کے، شہریوں کو پانی کے لیے پرابلم بہت زیادہ ہے. کراچی کے شہریوں کو ہم یہ سنتے ہیں کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں، اب آنے کے ساتھ ہی پانی کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، بڑا سیویئر پرابلم ہوگا. ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو اس کو موجودہ حالات میں کیا اتنی کیپیبلٹی اور اتنا اعتماد MQM کو اپنے اوپر ہے کہ آپ ایز اے میئر جب آئیں گے تو یہ یکدم چیزیں چینج نہیں، ہو جائیں یکدم گی؟ تو کوئی چیز نہیں، جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی It will کوئی take ٹائم time، ظاہر ہے. اس کے لیے کس طرح کے اسٹرکچرل ریفارمز آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو 100 days تو دے نہیں سکتا، کیونکہ نہ پاورز ہیں اور نہ فنڈز منتقل کیے ابھی تک انہوں نے، یہ خود ہی استعمال کر رہے ہیں. جب وہ وقت آئے گا اس کے حساب سے ہم پلاننگ کریں گے کہ پرائرٹی میں کس چیز کو پہلے لیا جائے. آپ کی ویسے کیا پرائرٹی ہوگا؟ صفائی آپ کو بتایا میں نے. کراچی جو ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں لوگوں کے. کل میں باہر نکلا ہوا تھا، لوگ کمپلین کر رہے تھے، عورتیں نکل گئی تھی کہ ہمارے سڑک گیٹس کے آگے کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو یہاں سے ہوا چلتی ہے، اسمیل آتی ہے، ڈسٹ اڑتی ہے، تو ان کو الرجیز ہو رہی ہیں، ان کو سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں. لوگ کمپلین کر رہے ہیں، تو کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا ہے انہوں نے کراچی کو، کیونکہ پاور جن کے پاس ہے، دے اون کراچی. فرسٹ 3 پرائرٹیز کیا؟ پہلی تو آپ نے صفائی بتا دی، سیکنڈ اور تھرڈ بھی بتا دیں. صفائی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، پانی کا سلسلہ ہے، ان انٹرپٹیڈ کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، انفراسٹرکچر ہے. پمپنگ اسٹیشنز بہت خراب پڑے ہوئے ہیں پانی کے، اور پھر K4 سامنے ہے. K4 کا ہونا ضروری ہے. سلسلہ ریلوے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا وہ پروجیکٹ ہے، اس کے بعد آج تک نہیں ہو پایا. ٹرانسپورٹیشن میں سرکل ریلوے بھی آتی ہے، ماس ٹرانزٹ بھی آتی ہے، اور جو انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے کراچی کی سڑکوں کے اوپر، سب سے پہلے تو وہ آتی ہے، اس کو ریموو کرنا. تو انشاءاللہ ہم اتنا آسان ہے اس انکروچمنٹ؟ دیکھیں، یہ تو آپ پاکستان بن سکتا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا بھائی. آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہو. کیا پاکستان بن سکتا تھا اگر یہ لوگ ہوتے؟ اگر مہاجر نہیں ہوتے، اردو اسپیکنگ نہیں ہوتے، تو یہ بنا لیتے پاکستان. انہیں تو جھنڈا لگا ہوا دیکھا سب نے یار. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا ہے، کتنا بڑا چیلنج تھا، بنا کے دکھایا ہے، قربانیاں دی ہیں، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی. کراچی کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کراچی کو بھی ٹھیک کریں گے. آپ فکر نہ کرو. قربانی مجھے آپ کافی فکر مند نظر آ رہے ہو کراچی. میں اس لیے کیونکہ دیکھیں نا، بینگ اے کراچیائٹ مجھے فکر مند ہونا چاہیے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھ لوں، پھر پروگرام مجھے اینڈ کرنا ہے. ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک امیج ہے آپ کے، اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب تھے، ناظم تھے، چیزیں تھیں. اب آپ ہیں نامزد میئر ہیں، آپ اوتھ لیں گے، چیزیں ہوں گی. جو امیج مصطفیٰ کمال صاحب کا ہے، کیا آپ اپنے کام سے، چیزوں سے، کیا لوگوں کے ذہنوں میں اس امیج کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ لوگ کہیں گے وسیم اختر صاحب میئر کراچی انہوں نے کام کیا؟ دیکھیں، یہاں ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے. ہم ایسی جماعت ہیں، ہم ڈسپلنڈ جماعت ہیں. ہمیں پارٹی پالیسی دیتی ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ہمارا. اگر پچھلے میئر نے جو کام کیا ہے وہ ایک ٹیم ورک تھا، اس میں الطاف بھائی کی ڈائریکشنز تھیں، الطاف بھائی کی فلسفی تھی، الطاف بھائی کی سوچ تھی، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے اس وقت جو مل کے کام کر رہے تھے، جو آپ کو آج کراچی نظر آتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا نام تو آج بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے، دنائے تو کوئی ظاہر ہے، کریڈٹ تو گیا نا ان کو، مگر اس کے پیچھے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. میرے پیچھے بھی وہی ٹیم ورک ہے. ٹیم وہی ہے، بالکل وہی ٹیم ہے، اور قائد وہی ہے، الطاف حسین. اس نے ڈائریکشن دی ہے، میرے قائد نے مجھے ڈائریکشن دی ہے کہ یہ کرنا ہے. آپ کو کراچی کا میئر بننا ہے، MQM کا میئر نہیں. کراچی کے میں جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی زبان، جو بین الاقوامی ایوارڈ ملے، چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کراچی میں رہتا ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کے مسئلے کا حل دراز کرنا ہے آپ کو. تو میرے ساتھ چیئرمین، وائس چیئرمین کی ٹیم ہے، کاؤنسلرز کی ٹیم ہے میرے پاس. میں تو دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ لوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عوام میرے ساتھ ہے، مینڈیٹ ملا ہے. یعنی میں لاسٹ، مجھے شارٹ آنسر چاہیے. یعنی لوگ، اس کا مطلب ہے کہ آپ جب میئر بنیں گے تو مصطفیٰ کمال صاحب
کا جو امیج ہے پازیٹیو امیج رہے گا, لیکن وسیم اختر, ہر ذہن میں وسیم اختر کا نام ہوگا. دیکھیں ہمارے ہاں شخص نہیں ہوتا ہماری جماعت میں, As ہماری a جماعت mayor میں بالکل میئر تو نامنیٹ کیا ہے پارٹی نے, وہ اپنی جگہ ہے. کام کریں گے تو پارٹی کا نام اوپر جائے گا, الطاف بھائی کا نام اوپر جائے گا کہ الطاف بھائی لیڈر ہیں اس پارٹی کے, پارٹی کا نام روشن ہوگا. میں کام کروں گا, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے ایک ذمہ داری دی ہے پارٹی نے, یہ سمجھا ہے کہ میں میئر کے لیے ذمہ داری کو نبھا سکتا ہوں, تو وہ انشاءاللہ میں پوری اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہیومنلی پاسبل جو ہو سکتا ہے میں کروں گا, اور میری پارٹی سرخرو ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ وسیم اختر صاحب فار بینگ ود می. تھینک یو سو مچ.